ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ से हमने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरई हैसियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस मौजू पर एक सिलसिलावार गुफ्तगू शुरू की और आज उसकी छठी नशिस्त है। मैं पिछले मज़मून के तसलसल को आगे बढ़ाते हुए आज ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उस दिन को बतौर ख़ास सेलिब्रेट करना और उसे ईद के दिन के तौर पे और फ़रहत व मुसर्रत के दिन के तौर पर मनाना, इसका मुकाम अहादीस नबवी में क्या है। हमने पिछली गुफ्तगू में इस पर कुरान मजीद के रेफरेंसेस पेश किए थे। आज हम अहादीस नबवी से इस मज़मून का आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं फ़ज़ीलत यौम जुमा की बात करके यहाँ से आगाज़ करना चाहता हूँ कि जुमा के दिन को हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इन्ना मिन अफ़ज़ल अय्यामिकुम यौमुल जुमा। हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं और ये हदीस अबू दाऊद में है, सुनन अबी दाऊद किताबुस सलात में, बाब फ़ज़ल यौमिल जुमा। और ये हदीस सुनन नसाई में भी है और सुनन इब्न माजा में भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि लोगों, तुम्हारे दिनों में अफजल तरीन दिन जुमा है। अब सवाल पैदा होता है कि इस जुमा को, देखो ना, आज तो हम इसमें नमाज जुमा की पढ़ते हैं और हमारे जहन में नफसियाती तौर पे एक तसलसल के साथ तसव्वुर बैठ गया है कि ये बड़ी बरकत वाला दिन है। लेकिन क्वेश्चन ये है, पैदा होता है कि असलन इस जुमा को ये बरकत वाला दिन बनाया किस तरह गया, क्यों बनाया गया, इसकी बैकग्राउंड क्या है। मैं उस बैकग्राउंड की तरफ मुतवज्जे कर रहा हूँ। तो फरमाया तुम्हारे दिनों में अफजल तरीन दिन जुमा है। क्यों? इसका जवाब दिया आका अलैहिस्सलाम ने, फ़ीह खुलिक़ आदम, ये विलादत आदम अलैहिस्सलाम का दिन है। इस दिन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। लफ्ज़ विलादत मैंने पैदाइश के माना में इस्तेमाल किया, साफ ज़ाहिर है कि उनके वालिदैन नहीं थे और पहली तख्लीक थी। तो फरमाया चूँकि इस दिन आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तो ये उनकी पैदाइश का दिन है और ये उनकी पैदाइश का दिन होने की वजह से तमाम अय्याम में अफजल तरीन दिन करार पा गया। तो इस हदीस पाक ने एक नस कायम कर दी, एक बुनियादी कैटेगोरिकल अथॉरिटेटिव उसूल कायम कर दिया कि पैगम्बर की पैदाइश के दिन ने उस दिन को जुमला अय्याम इलाही पर अफजल व अकरम दिन बना दिया। अगर आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन उस दिन को अफजलुल यौम कर देता है, अफजलुल अय्याम, तो फिर विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन को अफजलुल अय्याम समझने में अज़्र शरा कौन सी क़बाहत होगी। फिर आगे और हदीस है जिसे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हाज़ा यौम ईदिन, ये मैं लफ्ज़ बताना चाहता हूँ, जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन फमन जाअ इलल जुमुअत फलयग़तसिल। फरमाया लोगों, ये जुमा का दिन जो तमाम दिनों से अफजल है और इसकी फ़जीलत का सबब ये है कि ये पैदाइश आदम का दिन है, फरमाया ये ईद का दिन बना दिया गया है। अब आपने देख लिया कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, हम कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ दो ईदें हैं और सिर्फ पर जोर देने वाले इस बात पे गौर करें कि अब ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई। लिहाजा यहाँ तकसीम करनी पड़ेगी और ये बात किसी वाइज की, किसी आलिम की, किसी मुहक्किक की किताब की बात नहीं है। ये सियासत्ता की सुनन अरबा के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस सही है, हाज़ा यौम ईदिन जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन, अल्लाह ने इसे मुकर्रर किया है मुसलमानों के लिए।
تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اسلام میں 3 عیدیں ہیں؟ جواب ہے نہیں، عیدیں 2 ہیں۔ تو تیسری عید کیا ہوئی؟ اس کی تقسیم میں پچھلے خطاب میں کر چکا ہوں۔ اس عید کو عید فرحت کہتے ہیں، عید تشکر کہتے ہیں، عید مسرت کہتے ہیں۔ یہ واجب کے درجے میں بطور عید واجب کے درجے میں نہیں ہے، مگر اجر، درجہ، فضیلت، ثواب اور اظہار فرحت و مسرت اور اظہار تشکر میں یہ عید کی طرح ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ یہی پوزیشن یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس وجہ سے اسے عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ وہ اسی طرح ہے جیسے عید خلق آدم جمعہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس دن لوگ غسل کریں اور جس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگا کے جائیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا، اور صحیح مسند میں اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، فرمایا ان یوم الجمعۃ یوم عید، بے شک جمعہ کا دن یوم عید ہے۔ تو گویا یہ احادیث نبوی سے ایک بنیادی نص تھی جس کی میں نے وضاحت کر دی کہ یہ جمعہ کا دن، پہلا نقطہ یہ بیان کیا کہ خلق آدم کا، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اس وجہ سے اس دن کو عید ہونے کا شرف نصیب ہو گیا، اور یہ عید اظہار مسرت و تشکر کے لیے ہے۔ اب اگلی بات، اس کے نیکسٹ جو دلیل لا رہا ہوں وہ یہ، چونکہ یہ اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے نبی، جن سے نسل آدم شروع ہوئی اور جن سے سلسلہ بعثت انبیاء کا آغاز ہوا ظاہر میں، اب چونکہ وہ پیغمبر ہیں اس لیے آخری امت تک اس جمعہ کے دن کو یوم عید بنا دیا، تاکہ امتوں کو تصور رہے کہ جب پہلے نبی کی پیدائش کا دن یوم عید ہے، لہٰذا تو ہر امت کے لیے سنت بن گیا کہ جو ان کے پیغمبر کی پیدائش کا دن آئے وہ تشکر اور اظہار مسرت میں عید کے طور پہ منایا کرے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا پیدائش آدم علیہ السلام کی ہے، مگر اس کو کنیکٹ کیا اپنی ذات سے، فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو۔ صحابہ کرام نے یہ بھی پوچھا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارا درود و سلام مجھ پر براہ راست پہنچے گا، ان صلاتکم تبلغنی، تمہارا صلات مجھ تک پہنچتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیفا، کہ آپ کی وفات کے بعد بھی پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، بعد میں بھی پہنچے گا۔ ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ صحیح، یہ سنن ابو داؤد میں حدیث صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھا نہیں سکتی۔ انبیاء بعد از وصال روحانی طور پر تو زندہ ہوتے ہی ہیں، وہ جسمانی طور پر بھی اپنے قبروں میں زندہ، سلامت اور تر و تازہ رہتے ہیں۔ تمہارا درود و سلام پہنچتا ہے۔ یہاں ایک بات اور توجہ طلب ہے، حضور علیہ السلام نے ایک اور اہتمام فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن چونکہ پیدائش آدم کا دن ہے اور مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا دن ہے، آپ دیکھیے پیغمبر کی پیدائش اور کثرت سے درود و سلام حضور کی ذات پر، ان کو جوڑ دیا گیا ہے ایک دن میں، اور اجتماع قائم کر دیا ہے مسجد میں، اجتماع۔ تو فرمایا کہ حضور کا معمول تھا کہ اس دن مسجد میں بخور جلاتے تھے، بخور کے ذریعے وہ خوشبو کا اہتمام کرتے، اور خلاصۃ الوفا میں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے ایک صحابی کو باقاعدہ تنخواہ پر مقرر کر رکھا تھا کہ ہر جمعہ کے دن وہ مسجد میں بخور جلایا کرتے تھے۔ تو یہ اہتمام کیا جاتا تھا، عید کی خوشی منائی جاتی تھی۔ شب معراج جب آقا علیہ السلام تشریف لے جائے بیت المقدس القدس میں، تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب اپنا سفر معراج بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ میں جب بیت اللحم پر پہنچا تو جبرائیل امین نے مجھ سے کہا انزل فصلی، فنزلت فصلیت۔ مجھے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب براق سے یہاں نیچے تشریف لے آئیے۔ میں نیچے اترا، فرمایا یہاں نماز پڑھیے۔ میں نے نماز پڑھی، جب نماز پڑھ چکا تو مجھ سے پوچھا فقال اتدری این صلیت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا صلیت ببیت لحم حیث ولد عیسیٰ، آپ نے بیت لحم کے مقام پر نماز پڑھی ہے، اور یہ جگہ جائے میلاد عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کی جگہ ہے۔ گویا پیغمبر کے میلاد کی جگہ پر جانا، اس کی زیارت کرنا، وہاں نماز پڑھنا،
اس عمل کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دیا۔ اب صاف ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام سے درجہ آقا علیہ السلام کا زیادہ ہے، وہ حضور کے مقتدی ہیں، مگر امت کے لیے سنت کیسے بنتی؟ امت کے لیے تبھی کوئی عمل سنت بن سکتا ہے جب وہ عمل آقا علیہ السلام خود صادر فرمائیں یا اس کا ارشاد فرمائیں۔ چونکہ آقا علیہ السلام نے، اور جب بڑا چھوٹے کے مقام پر جا کے زیارت کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ اس پہ شفقت کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے اور اس کے مدارج کو اور اونچا کرتا ہے۔ تو آقا کا بیت اللحم پہ پہنچ کے اتر کے نماز پڑھنا، اس جگہ کو جا کے دیکھنا، یہ عیسیٰ علیہ السلام پر مصطفیٰ کا کرم تھا۔ مگر آن دی ادر ہینڈ امت محمدی کے لیے سنت تھی کہ دیکھو میں امام الانبیاء ہو کر اپنے ایک بھائی نبی کے مقام ولادت کو دیکھنے جا رہا ہوں اور وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے، لہذا قیامت تک تم میری جائے ولادت کی زیارت کو آتے رہنا اور میرے میلاد کی ہمیشہ تعظیم و تکریم کرتے رہنا۔ یہ حضور کی سنت ہو گئی۔ اور یہ حدیث نسائی شریف میں ہے، سنن نسائی کتاب الصلاۃ کے اندر، اور طبرانی نے بھی روایت کی، اور امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر القرآن میں روایت کی، اور امام بزار نے اپنی مسند میں بھی روایت کی، حضرت شداد بن اوس نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں بھی روایت کیا، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان کیا، اور امام ابن حجر عسقلانی نے بھی اسے فتح الباری میں بیان کر کے اس کی توثیق کی۔ یہ تو تھی آقا علیہ السلام کی سنت کا یہ پہلو۔ اب تک گفتگو تھی جائے میلاد کی، مقام میلاد کی۔ اب آ جاتے ہیں براہ راست جشن میلاد پر، براہ راست میلاد سیلیبریشنز پر۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا میلاد منانا حضور کی سنت سے ثابت ہے؟ صحابہ نے کیا، بات ختم ہو گئی۔ جب آقا علیہ السلام کی اپنی سنت سے ایک عمل ثابت ہو گیا تو اس کے بعد سارے سوالات ساقط ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے خود اپنے میلاد کی خوشی منائی۔ یہ بہقی ہے سنن کبریٰ، اس کی جلد 9 ہے اور اس کا باب 43 ہے 43۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، عن قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عق عن نفسہ بعد النبوہ، بعثت اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کی۔ عقہ کا لفظ ہے، عقہ کا ایک ذہن میں رکھ لیں، عقہ ولادت کی خوشی میں، ولادت کے طور پہ بکرا ذبح کرنا، کھلانا، یہ جو عمل ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ یہ بہقی کی، میں 2-3 احادیث کی کتب پہلے عرض کر لوں، اس کے بعد پھر میں اس کی انٹرپریٹیشن پر آتا ہوں۔ یہی حدیث مسند الصحابہ امام رویانی نے بھی روایت کی ہے، جو 307 ہجری میں جن کی وفات ہوئی۔ اسی حدیث کو، اس کو قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن نفسہ بعد ما بعثہ اللہ نبیا، کہ حضور علیہ السلام نے نبی کے طور پہ مبعوث ہونے کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ یعنی بکرے ذبح کیے اور بکرے ذبح کر کے کھانا لوگوں کو کھلایا۔ یہ دوسری حدیث ہے جس کو میں نے مسند رویانی کے حوالے سے عرض کیا۔ پھر یہی حدیث مجمع الزوائد امام حیثمی روایت کرتے ہیں، عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن نفسہ بعد ما بعث نبیا، بعثت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی اوسط میں روایت کیا ہے، اور اسی کو امام ابن القیم نے زاد المعاد میں بھی روایت کیا، اور وہ فرماتے ہیں یہ حدیث پہلے تو انس، حضرت ثمامہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ایمن حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، 3 سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن نفسہ بعد ان جاءتہ النبوہ، اور فرماتے ہیں یہ حدیث ابو داؤد سے بھی مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نبوت کی بعثت کے بعد اپنی طرف سے ایک عقیقہ کیا۔ یہ لفظ ہیں جو تمام طرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ اب جو بنیادی چیز یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی لطیف، اس پر شرح کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، یہ تو وہ احادیث تھی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا 7ویں دن کر چکے تھے۔ یہاں 3 نکتے بڑے قابل توجہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جس کو عق عن نفسہ بعد النبوہ کا لفظ آیا ہے، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ در حقیقت چونکہ عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہوتا ہے، وہ ولادت کی خوشی میں، ولادت کی مسرت میں، اظہار شکر میں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے۔
عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہے کہ بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ چوں آقا علیہ السلام نے یہ خیرات کیا، یہ کھانا کھلایا، لوگوں کو دعوت دی اپنی ولادت کی نسبت سے، اس لیے عربی میں لفظ عقہ استعمال ہو گیا، ورنہ شرعاً یہ عقیقہ نہ تھا، چونکہ عقیقہ تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ کی ولادت کے 7ویں دن آلریڈی کر چکے تھے، اور عقیقہ شریعت میں ایک بار ہوتا ہے، دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کیا جا سکتا۔ عقیقہ کبھی دوبارہ نہیں ہوتا، ایک ہی بار ہوتا ہے۔ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو اس کے بارے میں تو ہے کہ خود شریعت کی روح سے اس نے اپنا عقیقہ بعد میں کیا، اور جب آپ کا عقیقہ ہونا 7ویں دن سنت کے مطابق آپ کے دادا جان کے ہاتھوں ثابت ہے، تو اس کے بعد دوبارہ عقیقہ کرنا اس کا جواز نہیں ہے۔ یہ امام ابن عساکر میں کوٹ کر رہا ہوں، تاریخ دمشق الکبیر، امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فلما ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقّ عنہ عبد المطلب بکبش وسماہ محمدا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تو آپ کے دادا جان عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، ایک دمبا ذبح کر کے، بکر چھترا ذبح کر کے، اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اناؤنس کر دیا۔ یہ ایک ریفرنس ہے۔ اب اسی طرح امام ابن عبد البر الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں لکھتے ہیں، اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان عبد المطلب ختن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم سابعہ وجعل له مأدبہ، حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن حضور علیہ السلام کا عقیقہ کیا، اور عقیقے میں چھترے ذبح کر کے آپ کا کھانے کا اہتمام کیا۔ اسی طرح زاد المعاد میں امام ابن القیم نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ان جدہ عبد المطلب فرماتے ہیں سانا لہ مأدبۃ وسماہ محمدا۔ اکرمہ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یہ یوم سابعہ وجعلہ مأدبہ وسماہ محمدا، حضور کی ولادت کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے حضور کا عقیقہ کر دیا تھا، اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنس کر دیا تھا۔ اب یہ امام جلال الدین سیوطی ہیں الخصائص الکبریٰ میں، ولما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقّ عنہ عبد المطلب بکبش وسماہ محمدا، آپ کی ولادت کے 7ویں دن آپ کے دادا جان نے آپ کا کر دیا تھا۔ یہی امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا ہے، اسی کو امام قرطبی نے احکام القرآن میں روایت کیا ہے، الغرض اسی کو سیرت حلبیہ میں امام حلبی نے بیان کیا ہے۔ تمام کتب اس بات پہ شاہد عادل ہیں کہ، اور اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کا عقیقہ ہو چکا تھا، اور آپ کے دادا جان نے کیا تھا، اور شریعت کے مطابق 7ویں دن کیا تھا۔ اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ عقیقہ ہوتا ہی 7ویں دن ہے، اور اگر 7ویں دن نہ ہو تو پھر حکم ہے کہ 14ویں دن کیا جائے، اور 14ویں دن نہ ہو تو حکم ہے کہ 21ویں دن کیا جائے۔ یعنی 40 سال میں آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور 40-50 برس آقا علیہ السلام اپنا عقیقہ کیسے مؤخر کر سکتے ہیں؟ تو اس میں یہ، اب ترمذی شریف کی کتاب میرے سامنے ہے، جامع ترمذی، اس کا باب ہے من العقیقہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے، قال قال رسول اللہ علیہ وسلم الغلام مرتہن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویہلک رأسہ، فرمایا کہ بچہ مرہون رہتا ہے، قرض دار رہتا ہے اپنے عقیقے کا، جب تک 7ویں دن اس کا عقیقہ نہ کر دیا جائے۔ تو کیا یہ تصور کر لیا جائے کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو 50 برس اور 40 برس کی عمر کے بعد تک آپ نے اپنے آپ کو قرض دار رکھا ہو صدقہ اور خیرات کا، اور آپ کے دادا جان نے معاذ اللہ قرض دار رکھا؟ ناممکن ہے۔ فرمایا 8ویں دن عقیقہ کر دیا جائے چونکہ بچہ قرض دار ہے اس صدقہ کا۔ پھر فرمایا امام ترمذی نے، اہل علم کہتے ہیں یستحبون ان یذبح عن الغلام العقیقۃ یوم السابع، اہل علم کہتے ہیں مستحب ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کر دیا جائے تاکہ بچے کا قرض اتر جائے۔ فَإِن لَمْ يَتَحَيَّ یوم السابع یوم الرابع عشر، اگر 7ویں دن ممکن نہ ہو تو 14ویں دن کر دیا جائے، اگر 14ویں دن ممکن نہ ہو یوم حادم و عشرین 21ویں دن کر دیا جائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس پوری بحث کو سمیٹا ہے، اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ۔ پہلی بات وہ لفظ کہ عقّ عن نفس عباد النبوہ، کہ نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے بکرے ذبح کیے، لفظ عقّ آیا ہے۔ اس عقّہ سے بعضوں نے عقیقہ شرعی مراد لیا،
اور وہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اس پر میں نے تمام احادیث سے یہ ثابت کر دیا کہ عقیقہ شرعی، عقیقہ مسنونہ ملت ابراہیم کے مطابق آپ کے دادا 7ویں دن کر چکے تھے، اور احادیث نبوی نے فرمایا کہ عقیقہ ہوتا ہی 7ویں دن یا 14ویں یا 21ویں دن ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو بچہ قرضدار رہتا ہے۔ تو اور یہ چونکہ دور جاہلیت میں بھی یہ سنت موجود تھی، ادا کر دی گئی۔ اگر کسی کو خیال آئے کہ وہ دور جاہلیت میں کیا گیا تھا اس لیے حضور نے عقیقہ دوبارہ دہرایا تو یہ بڑی جہالت کی بات ہوگی۔ اگر دور جاہلیت کی بات قابل قبول نہیں اور دہرانا پڑتا ہے تو حضور علیہ السلام کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی دور جاہلیت میں ہوا تھا، بعثت سے پہلے ہوا تھا، آپ کی بعثت سے 15 سال پہلے ہوا تھا، 25 برس عمر تھی، تو 15 سال اعلان نبوت سے پہلے کا نکاح تھا، تو حضور علیہ السلام نے کیا نکاح بھی بعد میں دہرایا؟ استغفر اللہ العظیم، نہیں دہرایا۔ الا ما قد سلف، دور جاہلیت میں تو کسی کے گناہ ہو گئے ہوں تو وہ بھی بعد میں دہرائے نہیں جاتے، ان کی توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی، چہ جائے کہ وہ حکام جو حکام خیر ہوں، حکام صالح ہوں، شریعت نے تو ان سارے کے سارے حکام کو برقرار رکھا ہے، لہٰذا عقیقہ نہیں دہرایا گیا۔ اس پر امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ والعقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیہ، یہ الحاوی للفتاوی امام سیوطی کے میرے پاس ہے، اس کا پہلا جلد 303 صفحہ پر فرماتے ہیں کہ عقیقہ شرعاً کبھی اس کا اعادہ نہیں کیا جاتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آقا نے بکرے ذبح کیے، لوگوں کو دعوت دی، ایک اہتمام کیا، ایک لنگر تیار کیا، ضیافت کی اور کھانا کھلایا، تو وہ پوری ضیافت کس چیز کی تھی؟ فرمایا کہ اس کا احتمال کیا جائے گا اس بات پر کہ ذالک علی ان الذی فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہارا للشکر علی ایجاد اللہ ایاہ رحمۃ للعالمین وتشریعا لامتہ کما کان یصلی علی نفسہ فیستحب لنا ایضا اظہار الشکر بمولدہ بالاجتماع واطعام الطعام ونحو ذلک من وجوہ القربات و اظہار المسرات۔ فرماتے ہیں کہ وہ حقیقہ شرعی نہ تھا، اس کا دہرانا ممکن نہیں، وہ حضور نے اپنے ولادت کی خوشی کی تھی، اپنا میلاد منایا تھا، اور اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کر کے امت کے لیے سنت بنا دی تھی کہ اس نبی کو مجھے باری تعالیٰ آپ نے انسانیت اور کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اس امت کے لیے مجھے دین حق دے کر بھیجا ہے، میں تیرے اس انعام و اکرام پر اب میری ولادت جو انسانیت کے لیے رحمت بن گئی ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہوئے اور اظہار مسرت کرتے ہوئے میں یہ ضیافت کا اہتمام کر کے بکرے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ اظہار مسرت میلاد تھا، مولد ہی۔ فرمایا اس وجہ سے اس سنت نبوی کے تحت امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس طرح کا شکر کرنا اور خوشی کرنا بے مولد ہی، حضور کے میلاد پر اجتماع کی شکل میں، لوگوں کو کھانا کھلا کر ضیافت کے اہتمام کی شکل میں، دیگر اعمال قربت کی شکل میں، اور اظہار المسرات اور خوشیوں اور فرحتوں اور جشن کی مختلف سیرتوں کو ظاہر کرنے کی شکل میں، فرمایا یہ سارا ہمارے لیے سنت اور مستحب ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک آخری دلیل جو آج کے لیے بڑی ریلیونٹ ہے، سویبہ نامی ابو لہب کی ایک باندی تھی، سویبہ۔ حضرت آمنہ کے پاس ابو لہب نے بھیجا کہ میرے بھائی مرحوم عبداللہ کے گھر آج بچہ ہونے والا ہے، جا میری بھاوج آمنہ کی خدمت کر اور مجھے خبر سنا۔ سویبہ گئی، آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور ولادت کے بعد پہلا دودھ بھی سویبہ نے پلایا۔ تو یہ صحیح بخاری ہے، کتاب النکاح میرے ہاتھ میں ہے، اس میں آقا علیہ السلام کی یہ حدیث فرمایا کان ابو لہب اعتقہا۔ اب سویبہ نے جب آپ کے یہ خبر سنائی تو اس نے ان 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کر دیا۔ تو حدیث میں فلما مات ابو لہب اریہ بعد آلہ بشر حیبۃ، جب ابو لہب مر گیا تقریباً 1 سال کے بعد اپنے اعزہ میں سے کسی کو خواب میں ملا۔ اعزہ میں کون تھا؟ وہ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب تھے۔ انہوں نے پوچھا ماذا لقیت، ابو لہب مرنے کے بعد تیرا حال کیا ہوا؟ اس نے کہا لم الق بعدکم غیرہ، مجھے تمہارے بعد کوئی خیر، کوئی بہتری اور آرام نہیں ملا، اوپر نیچے دائیں بائیں دوزخ کی آگ میں جل رہا ہوں، الا غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی سویبہ، سوائے اس کے کہ پیر کے دن جو میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد کی خوشی میں ان انگلیوں کا اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کیا تھا،
اس کی آزادی کے صدقے جب ہر ہفتے پیر کا دن آتا ہے تو دوزخ کا عذاب مجھ سے کم کر دیا جاتا ہے اور میلاد مصطفیٰ کی خوشی کے سبب سے مجھے عذاب میں تخفیف ملتی ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس پر امام ابن کثیر نے خوب بات کہی ہے۔ یہ امام ابن کثیر جو بڑے روشن خیال عالم اور مفسر تصور ہوتے ہیں، ان کی کتاب السیرۃ النبویہ، وہ بیان کرتے ہیں فلما مات ابو لہب، صحیح بخاری پر، اُرِیَ بعد علیہ بشر خیبۃ، اور وہ کون تھا جن کو دیکھا گیا؟ فرماتے ہیں کہ وہ ان کا بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب ہے۔ ان کو خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا لم الق بعدکم خیرا، مجھے کوئی خیر بعد میں نہ ملی، غیر انی سقیت فی ھذہ بعتاقتی سویبہ، سوائے اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے پر اس دن عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اور اشارہ کیا واشارہ الی نکرۃ التی بین الابہام والتی تلیہ من الاصابع، ان انگلیوں کے درمیان کے حصے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ حضرت عباس اخوہ العباس نے دیکھا۔ وکان ذلک بعد سنۃ من وفات ابی لہب، ابو لہب کے مرنے کے سال بعد اس کو خواب آیا اور اس نے کہا انہ لیخفف علی فی مثل یوم الاثنین، اور یہ جو عذاب مجھ پر اٹھایا جاتا ہے ہر ہفتے میں صرف پیر کے دن اٹھایا جاتا ہے، پیر کے دن۔ اب امام ابن کثیر لکھتے ہیں پیر کا دن کیا تھا؟ لِأَنَّهُ لَمَّا بَشَّرَتْهُ سُوَیبَةٌ بِمِیلاد ابن اخیہ محمد ابن عبداللہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیر کا دن تھا جب حضور کی ولادت ہوئی، اور سویبہ نے میلاد مصطفیٰ کی خوشخبری ابو لہب کو آ کے سنائی۔ آتَقَہَا مِن سَاعَتِهِ، ابو لہب نے میلاد محمد کی بات سن کر اس کو آزاد کر دیا تھا۔ اس حضور کے میلاد کی خوشی کے صدقے اس پر دوزخ کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ کل ائمہ محدثین نے یہ بیان کیا کہ جب ایک کافر جس کے کسی دنیاوی نیک عمل کا اجر آخرت میں نہیں ہے، اعمال الکفرۃ ھباء منثورا، کفار کے سارے عمل اسی دنیا کی راحت اور شہرت کی شکل میں اجر دے دیتے ہیں، کفار کے عمل کا اجر آخرت کے لیے نہیں ہے، آخرت کی اجر صرف اہل ایمان کے لیے ہیں۔ وہ ابو لہب جس کے لیے تبت یدا ابی لہب وتب اترا، جو دشمن اسلام تھا، جس کی مذمت قرآن میں آئی، ایسا بدبخت کافر اگر اس نے حضور کی ولادت کی خوشی میں میلاد رسول سمجھ کر نہیں، میلاد محمد سمجھ کر، بھتیجا محمد اس کے میلاد کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، تو رب کائنات کو اس کی حیا بھی برقرار رہی، اور میلاد محمد کی خوشی میں کیے ہوئے عمل کا اجر اللہ پاک نے اسے ہر پیر کے دن لوٹا کر عذاب آخرت کی تخفیف کی شکل میں ادا کیا۔ محدثین اور ائمہ لکھتے ہیں کہ کافر اگر میلاد مصطفیٰ کی خوشی کی اجر سے محروم نہ رہا تو ایک مومن، ایک صالح، مصطفیٰ سے محبت کرنے والا، حضور کی غلامی، محبت اور عشق کا دم بھرنے والا، حضور کی اتباع کرنے والا، حضور کے دین کا جھنڈا اٹھانے والا، اگر وہ میلاد مصطفیٰ میلاد النبی سمجھ کر حضور سے محبت اور غلامی کے رشتے میں خوشیاں منائے گا، صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، ضیافت کرے گا، طاعت کرے گا، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے اجر اور قرب و منزلت کی بات کا عالم کیا ہوگا۔ لہٰذا ان احادیث نبوی کی روشنی میں یہ واضح ہو گیا کہ یہ میلاد منانا نہ صرف سنت ہے بلکہ سنت سے بڑھ کر باعث اجر، باعث بخشش آخرت ہے۔ اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہمیں اس کا فہم نصیب ہو اور ہم اس کو کما حق کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ اگلی گفتگو جب آئے گی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ، اس میں میں اس سے اگلے کے حصے جو بڑے اہم ہیں اس میں میں لوں گا کہ ائمہ اور محدثین اس موضوع کے بارے میں 1400 سال میں کیا کہتے رہے، اور مسئلہ بدعت کہ کیا یہ بدعت ہے یا نہیں ہے، اس کے احکام کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔